जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। मुस्लिम समुदायको धर्म, सांस्कृतिक वेशभूषा, रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगाम मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम विभिन्न भाषाभाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। यसै सिलसिलामा आज हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ एकजना बहुचर्चित मुफ्ती साहब, जसलाई हामीले बुलबुले नेपाल भनेर चिन्ने गर्छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ बुलबुले नेपाल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती लियाकत खान कादरी बरकाती साहब। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ, खुशामदीद कहते हैं आपको। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुह। खैरियत से हैं मुफ्ती साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसरूफियत है आजकल आपकी? मसरूफियत क्या, कारोबार में मसरूफ़ हैं, दीनी तबलीग में मसरूफ़ हैं। चलिए माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, आज हमने जो मौजू लिया है वो बहुत अहम मौजू है। रजबुल मुरज्जब का बाबरकत साआत हमारे बीच में है और इसी हवाले से आने वाले 13 रजब को शेर खुदा मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वज़ुल करीम की यौम विलादत है। हम आज उनके ज़िंदगी के बारे में, उनके सीरत के बारे में हम कुछ अपने सामाईन को, अपने नाज़रीन को बताएंगे, रोशनी डालेंगे। आइए उसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से करें कि जब दुनिया को देखना भी गंवारा ना किया, जब तक अली ने देखा ना चेहरा रसूल का। ज़िक्र अली बहुत अहम है उम्मत मुस्लिमा के लिए। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वज़ुल करीम की पैदाइश कब और कहाँ हुई मुफ्ती साहब? जियाउल साहब, जैसा कि आपने बताया जी कि 13 रजबुल मुरज्जब जी को हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत पाक हुई जी। तो जमहूर उलमाए किराम इस पर मुत्तफ़िक़ हैं जी 13 रजब की तारीख़ पर जी। उसके अलावा कुछ इख्तलाफ भी है जी, लेकिन हम लोग यही मानते हैं, हमारे अक्सर बड़े अकाबिर उलमा ने इसी पे जो है इसी को अच्छा माना है, अफजल माना है कि 13 रजबुल मुरज्जब को हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत पाक हुई जी। और विलादत की जगह मशहूर है जी, आम बात है, सभी को मालूम है ये बात कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये शर्फ़ पूरी दुनिया में जी किसी को दिया ही नहीं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को जो शर्फ़ अता किया है, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत पाक काबा शरीफ में हुई। सुभान अल्लाह। काबतुल्लाह में हज़रत अली की विलादत हुई और इसी पर अक्सर उलमा, इख्तलाफ तो है इसमें भी जी, लेकिन अक्सर उलमाए मुतक़द्दिमीन ने इसको ही अच्छा माना, बेहतर माना है 13 रजबुल मुरज्जब, 13 रजबुल मुरज्जब को भी और मकाम हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की मकाम विलादत जो है जी वो काबतुल्लाह शरीफ को ही माना गया है और यही मशहूर है और आम रिवायत है ये। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के काबे शरीफ में विलादत का ताल्लुक़ से बेपनाह अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें मख्फी हैं। अगरचे लोग उसे समझ सकें या ना समझ सकें, हम लोग कम ज़र्फ़, कम इल्म, कम फ़हीम, कच फ़हम लोग पूरी तरह से ये उसकी हिकमत को नहीं समझ सकते। अलबत्ता कुछ गोशे ऐसे हैं जी जो ये सआदत हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के सिवा पूरी दुनिया पे किसी को मिली ही नहीं जी। पूरी कायनात में आप देखें ये सआदत काबतुल्लाह में जी विलादत, ये सिर्फ हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात पाक है जी। और इसमें बहुत से हिकमतें जैसे कि अक्सर उलमाए किराम बयान करते हैं और कुछ किताबों में भी, तारीख़ में भी इस बात का वो मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को काबे शरीफ में पैदा करके जी, क्यों अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब है जी, बेशक उसे हर छिपे खुले आया ज़ाहिर बातिन का इल्म है जी।
اسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذریعے سے ہی نسل مصطفیٰ کو چلانا تھا. جی. اس لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹی فاطمہ زہرا کے لیے ان کا فاطمہ زہرا کا شوہر بھی تو پاک ہونا چاہیے. جی. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فاطمہ زہرا کو بنت رسول کو حضرت خدیجہ کی بیٹی مصطفیٰ جان رحمت کی جگر گوشہ بطول فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے گھر میں پیدا کیا. تو ان کے رشتے کے لیے ان کے شوہر بننے کے لیے ایسا کون ہوتا اگر علی مرتضیٰ کو کعبہ شریف میں نہ پیدا کیا گیا ہوتا تو ان کے لائق رشتہ کون تھا. جی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت علی کو کعبہ شریف میں پیدا فرما کے یہ اب سمجھنے والے جاننے والے جانتے تھے، جو اہل علم تھے اللہ تعالیٰ نے جن کو بصیرت کی آنکھیں دی وہ جانتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پیدا فرمایا کعبہ شریف میں صرف اس لیے کہ انہیں بنت رسول کا شوہر بننا تھا. سبحان اللہ. اور انہی کے بنت رسول فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذریعے سے نسل مصطفیٰ کو قیامت تک کے لیے بقا عطا کرنی تھی. سبحان اللہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک بیٹی فاطمہ زہرا کے لیے علی پاک کو پاک جگہ پہ پیدا فرمایا. جیسے آپ کی کنیت کیا ہے؟ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ابو کنیت تراب کہتے ہیں. ابی تراب. ہاں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نام پاک کے تعلق سے بھی تو بڑا مشہور ہے جی کہ پوری دنیا پہ کسی کا نام آپ لیں گے اگر اس کو الٹا کریں گے تو اس کا معنی بھی الٹا ہو جائے گا. جی. پوری نام بھی بگڑ جائے گا، معنی بھی اس کا الٹا ہوگا اور سب کو مطلب غلط ہی ہو جائے گا. جی. کسی دنیا کے کسی بھی نام کسی کے نام کو بھی آپ اگر الٹا کر کے کہیں گے تو اس کا اصل اور معنی سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. ایک علی ایسا نام ہے جس کو اگر علی کو الٹا کریں گے تب بھی ولی آئے گا. سبحان اللہ. علی کا محمل اگر کہیں گے تو جیسے لفظوں میں کھانا وانا جی روٹی ووٹی یہ کہتے ہیں، اگر علی کو اس طرح سے کہا جائے تب بھی معنی پاک اور صاف ستھرا ولی کا معنی ہے. علی ولی جیسے کہ لفظوں میں صیغے میں اگر فرق ہو جاتا ہے کہیں پر بھی کوئی وہ نام میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے، معنی بدلتا ہے. جی معنی بدل جاتا ہے. لیکن علی کو اگر آپ جیسے کہیں آپ جی علی کو اگر اعلیٰ کہہ دیں جی سبحان اللہ. علی کو آپ ولی کہہ دیں جی الٹا کر کے کہہ دیں. علی کو اعلیٰ کہہ دیں جی علی کو مولا کہہ دیں جی جیسے بھی کہیں. جی علی ایک ایسا لفظ ہے، نام ہے، نام پاک ہے جس کا معنی ہر حال میں اچھا ہی آئے گا، افضل ہی آئے گا، برتر ہی آئے گا. سبحان اللہ. اور عمدہ ہی آئے گا. جی جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے رشتے میں علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا رشتہ تو ظاہر سی بات ہے نسل بنو ہاشم میں ہی ہیں یہ لوگ. جی حضرت عبد المطلب کے جو شہزادے تھے 12 شہزادے تھے تو جن میں حضرت عبداللہ حضرت ابو طالب تو عبداللہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد پاک اور سرکار علی مرتضیٰ کے والد پاک کے بھائی تھے، سگے بھائی تھے. اس رشتے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں چچاداد بھائی بھی ہوتے ہیں. رشتے میں چچاداد بھائی بھی ہوتے ہیں، ایک ہی گھر ہے. اور اس کے بعد میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد رشتہ داماد کا رشتہ ہو، اور یہی رشتہ کو سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی کو افضلیت دی، اسی کو مانا جانا اور پوری امت نے بھی اسی کو مانا. جیسے بتایا جاتا ہے نا کہ بچوں میں جو ایک ایمان لانے کا سلسلہ جو ہوا تھا اس ٹائم میں اس وقت میں تو بچوں میں سب سے پہلے آپ نے ایمان لایا، آپ ایمان لائے. تو اس وقت کیا تھا عمر آپ کا، اور یہ کچھ تذکرہ ہمارے سامعین کو ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایمان لانے کا بھی واقعہ بڑا مشہور ہے اور اس کے اوپر اگر تبصرہ کیا جائے اس کی تشریح کی جائے تو اس میں گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے اس ٹاپک پر. لیکن میں آپ کے سامنے مختصر سے رکھتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو اسلام لانے کا، اسلام قبول کرنے کا جو محفل ہے، جب سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے مکے کو جمع کیا، خود ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے جسے فاران کی چوٹی کہتے ہیں. فاران کی چوٹی پہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں تشریف فرما ہوئے.
تو سرکار نے جمع کیا سب کو، جی پورے قریش، قبیلے قریش کو، مکے کے تمام اطراف کے لوگ بھی جمع ہوئے. میرے سرکار اوپر کھڑے ہو کے فرمایا کیا تم لوگ مانو گے کہ میں اگر کہتا ہوں کہ تمہارے اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج تم پہ حملہ کرنے آ رہی ہے، کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے؟ جی تو پورے مکے کے باشندوں نے کہا کہ آپ کو تو ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے، دیکھا جانا سمجھا ہے، تب سے صادق و امین پایا ہے. بے شک. آپ تو جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں، آپ ہی تو ایک نمونہ ہے ہم سب کے لیے، جی آپ ہی تو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں. آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ جو بولو گے ہم لوگ تصدیق کریں گے اسے، جی مان لیں گے اسے. تو آپ نے پہلے اپنے آپ کو منوایا سرکار نے، اس میں بھی حکمتیں ہیں. جی بالکل. پہلے سرکار نے خود کو تسلیم کروایا. یعنی کہ آج کل ہم لوگ تبلیغ کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں اور ہم لوگ دین کی باتیں کرتے ہیں، جی تو اس سے پہلے ہم لوگوں کو اپنی شخصیت کو سنوارنا چاہیے، نکھارنا چاہیے، جی اتنی باوزن باوقار بنانا چاہیے، اپنی سیرت کو درست کرے، اپنے عادت اتوار، اپنے قول فعل، اپنی ایمانداری، دیانتداری، شرافت، نجابت، ان سب چیزوں کو اتنا اچھا سنوارنا چاہیے تاکہ ہم جو بولیں اس میں بات میں اثر ہو. جی بات کیونکہ شخصیت جتنی متاثر کن ہوتی ہے ظاہر سی بات میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے. تو سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 40 سال قریش کے درمیان میں، مکے میں، عرب کے درمیان میں اپنے آپ کو، اپنی 40 سالہ زندگی دکھائی، جی اور پورا عرب پکار اٹھا کہ آپ صادق و امین ہیں. بے شک. مسلمان نہیں ہوئے، ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقار تھا، جی جی بے وہ شک. عزت تھی، وہ محبت لوگ کرتے تھے کہ آپ سب نے کہا کہ میں آپ اعلان کریں گے کہ پہاڑ کی چوٹی کے پیچھے سے فوج حملہ کرنے آ رہی، تو ہم لوگ مان لیں گے آپ صادق و امین ہے. جب سے دیکھا ہے تب سے آپ کو سچا پایا ہے، تو مجھے کوئی شک نہیں ہے آپ کی بات میں. سب نے ایک زبان ہو کے کہا. تب سرکار نے جب دیکھا کہ سب کے دل میں میری بات کا اثر ہے، وزن ہے، وقار ہے، تب سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا بے شک کہ مانو اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جب میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بار اسلام کا اعلان فرمایا، جی جی اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا، تو یہ عرب کے لوگوں کے لیے کتنی نئی بات تھی. جی بالکل. ان کے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنا اور ان کو باطل قرار دے دینا، جن کے دلوں میں عقیدے گھر کر گئے، جن کے رس بس گیا ہو، جن کی نسلوں سے چلی آ رہی ہو بت پرستی، تو ان کے لیے یہ سننا ہی کتنا عجیب تھا، ایک دم نہیں ہضم کر پائے، اور سب نے اس کو تسلیم کرنے سے منع کر دیا. آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگے، یہ کیا بول رہے ہیں، عبداللہ کے بیٹے کیا بول رہے ہیں، ابھی تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اتنے سچے اچھے ہیں. لیکن تو سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کچھ لمحے سرکار نے سکوت فرمایا، خاموش. تھوڑا سا مطلب ہوتا ہے نہیں جب لوگ بات نہیں مانتے، تو میرے سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پہ اداسی سی، غمگین سا چہرہ ہوا میرے سرکار کا. علی اپنے آقا سے اتنی محبت کرتے تھے، بچپن کا زمانہ تھا، حضرت علی کی بہت چھوٹی عمر میں تھے. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کے حضرت علی کو تکلیف ہوئی. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں آپ کے ہاتھوں پہ ایمان لاتا ہوں، سبحان اللہ. سب سے پہلے میں تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. میرے آقا نے علی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا. علی گویا کی نظریں یہ سوال کر رہی ہیں، علی کیا تم مان رہے ہو، کیا تم ساتھ دے پاؤ گے؟ تو حضرت علی نے بھی نظروں میں ہی جواب دیا، یا رسول اللہ، میں نہیں، میری پوری نسل ہمیشہ اسلام کا ساتھ دے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے. میں اپنی پوری نسل کو اسلام کے حوالے کرتا ہوں. میں آپ کے ہاتھوں پر ایمان لاتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو آپ کے ہاتھوں پہ بیچتا ہوں، اور میں پوری نسل کو، علی اپنی پوری نسل کو آپ کے ہاتھوں پہ بیچتا ہے. تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ وہ خوشی آئی، مسکراہٹ آئی، تبسم فرمایا میرے آقا نے. حضرت علی کا دل باغ باغ ہو گیا. اسی لیے یہ واقعہ بچوں میں سب سے پہلے، یہ مشہور واقعہ ہے، جسے عورتوں میں حضرت خدیجہ کبریٰ عورتوں میں ایمان لائی سب سے پہلے، اور
بزرگوں میں بڑوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے یہ شرف، یہ سعادت پوری دنیا میں سب سے پہلے علی المرتضیٰ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، جی اسد اللہ الغالب، حل المشکلات والمطالب، سیدنا شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ سب سے پہلے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ جیسے آپ کو حیدر کرار، شیر خدا، مشکل کشا، یہ تمام مبارک الفاظوں سے پکارا جاتا ہے، تو یہ سب لقب کیسے ملا آپ کو؟ کس کے عطا کرتا ہے یہ سب؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حیات پاک کے زندگی کے جس گوشے کو آپ دیکھیں گے، کوئی بھی آپ گوشہ دیکھ لیں، انسان کے اندر تمام چیزیں ہوتی ہیں، جیسے علم ہے، اس کی بہادری ہے، اس کی ایمانداری ہے، اس کی دیانتداری ہے، اس کی شرافت ہے، اس کے مطلب بہت سی چیزیں جو انسان کے اندر آتی جاتی ہیں، انسان اچھا ہوتا چلا جاتا ہے، نکھرتا چلا جاتا ہے، انسان میں ایک بہت خوبصورت زندگی بنتی چلی جاتی ہے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی حیات مبارک کے جس چیپٹر کو، جس موضوع، جس ٹاپک پر آپ تبصرہ کریں گے، تشریح کریں گے، گفتگو کریں گے، حضرت علی اس دنیا میں بہت نمایاں دکھیں گے۔ بے شک آپ ان کی جسارت دیکھ لیں، ہمت دیکھ لیں، شجاعت دیکھ لیں، بہادری دیکھ لیں۔ آپ ان کی بہادری کا تو یہ عالم ہے کہ جب خیبر کی جنگ میں خیبر کی جنگ میں کئی روز ہو گئے جنگ لڑتے، خیبر بڑا ظالم جابر حکمران تھا وہاں کا، اس قلعے کا، اور ناقابل تسخیر قلعہ تھا، بے پناہ مضبوط تھا اپنے اس دور کے اعتبار سے۔ کئی دن ہو گئے اس نے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پہ ظلم کیا، اتیاچار کیا، اس کے خلاف سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہادارئی فرمائی تو خیبر میں کئی روز ہو گئے جنگ فتح نہیں ہونے، قلعہ اندر داخل ہونے کی گنجائش ہی نہیں، ہر روز اتنا مضبوط قلعہ تھا، اس زمانے کا سب سے سپر پاور کہہ لیجیے آپ، جیسے آج بہت سے ملک ہیں ناقابل تسخیر، وہ سپر پاور، بڑے پاورفل، بڑے طاقت، اس کی سیما ہے، بہت سے ملک ہیں دنیا میں، اسی طرح اس زمانے کا وہ کہہ لیجیے آپ سپر پاور تھا، وہ سپر پاور۔ تو کئی روز ہو گئے، سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو اعلان فرمایا، کئی تمام صحابہ شہید ہو گئے، لیکن قلعہ کا دروازہ ٹس سے مس نہیں ہوا، ہلا نہیں۔ تو شام کو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد اعلان فرمایا کہ کل میں لشکر کی سپہ سالاری کا علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں پہ اللہ نے خیبر کی فتح لکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب علم غیب سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، میرے آقا قدم قدم پہ علم غیب ظاہر کر رہے ہیں، جنگ کل ہوگی، پرسوں ہوگی، فتح ہوگی، کیا ہوگا؟ میرے آقا فرما دیں میں کل اس کے ہاتھ میں سرداری کا علم تھماؤں گا، لشکر اسلام کی سپہ سالاری کا علم اس ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح لکھ دی ہے خیبر کی۔ تو کسی کی توجہ ہی ادھر نہیں گئی کہ ایسا حضرت علی بھی آ سکتے ہیں، یہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آشوب چشم میں اتنا مبتلا تھے، آپ کی آنکھیں سرخ تھیں، بے پناہ آنکھوں سے پانی آ رہا تھا، آنکھیں کھل نہیں رہی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو حضرت علی کو بے پناہ آشوب چشم کی وجہ سے تکلیف تھی، تو کسی کا گمان بھی نہیں تھا کہ یہ حضرت علی تو طبیعت صحیح نہیں ہے، تو حضرت علی کہاں، اب سب آپس میں چیمی گویاں کر رہے تھے، کل کس کے ہاتھوں پہ سرکار کس کو عطا کریں گے علم، لشکر اسلام کی سپہ سالاری کا سرداری، سپہ سالاری کس کو عطا کریں گے، یہ منصب، یہ پوسٹ کس کو دیں گے سرکار؟ تو سب آپس میں چیمی گویاں کرنے کو، کچھ کہہ رہا ہے فلاں کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، کسی نے کہا فلاں کو حضرت عمر، کسی کو آپس میں چیمی گویاں کرنے لگی۔ جب صبح فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچانک این علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ۔ تو سب حیرت میں پڑ گئے، علی، بلاؤ علی کو۔ میرے آقا کا قاصد گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بے پناہ پریشان تھے، آنکھیں بند تھیں، بالکل سرخ تھیں، کھلنے کا نام نہیں لے رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
حکم مصطفیٰ ہوا، پیغام مصطفیٰ آیا تو حضرت علی گئے. جب پہنچے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جب پہنچے تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا علی میرے قریب آؤ. آپ نے اپنا لعاب شریف تھوک شریف میرے آقا نے حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا. آنکھوں میں سکون مل گیا، قرار آ گیا، آنکھیں درست ہو گئیں. اور فرمایا علی آج میں تم کو خیبر کو فتح کرنے کی ذمہ داری تم کو سونپتا ہوں. آج لشکر اسلام کے کمانڈر آپ ہو گئے. میرے آقا جس کو جو تھما دیں وہ کوئی بہانہ، وہ زمانہ تھا سرکار پہ مرنے والے، سرکار کے اشارے پہ جان دینے والے مسلمان تھے. میرے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے علم تھاما. جنگ شباب پر آئی. تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ جب شام کا وقت ہو گیا، جنگ ہوتے ہوتے اور قلعے کا دروازہ ٹس سے مس نہیں ہوا، تو آخر وقت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے ایک نعرہ لگایا، باب خیبر کو ایسا اکھاڑا اپنے بازوؤں کی طاقت سے، ایسا اکھاڑا کہ جیسے لگتا، اور اکھاڑا ہی نہیں، اس کو ڈھال کی طرح تیر جو اوپر سے آ رہے تھے اسی کو ڈھال بنا کے تیر روکا آپ نے. اسی لیے فاتح خیبر نام پڑ گیا. بہادری دیکھ کے اسد اللہ مصطفیٰ جان رحمت جو آپ کا سوال تھا، اسد اللہ یعنی شیر خدا. یہ اسد اللہ کا معنی ہے شیر خدا. اب اس کو اردو میں کہیں گے تو شیر خدا، اور عربی میں کہیں گے تو اسد اللہ. اسد اللہ الغالب کہتے نہیں، علی ابن ابی طالب حل المشکلات والمطالب، یعنی تمام مشکل اور تمام ضرورتوں کو حل کرنے والے. کہتے ہیں یا علی مصیبت ٹلی، کہتے ہیں یا علی المدد کہتے ہیں، مدد کہتے ہیں. ہاں تو وہ یہ اس طرح سے نام پڑے. شجاعت دے کے اسد اللہ کہا گیا، اور فاتح خیبر کو فتح کا صحرا آپ کے ماتھے پہ بندھا، اس لیے آپ کو فاتح خیبر کہا گیا. تو اس طرح سے نام پڑے. ابو تراب آپ کی کنیت ہے، علی تو نام بتایا آپ کو، علی کہو. مطلب کہا جائے سیرت جس طرف جاتی رہی وہ لقب ملتا رہا، نام ملتا رہا. تھا کون علی؟ کسی نے شیر خدا کہا، کسی نے مشکل کشا کہا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم جب جس موقع پہ جو خوبی دیکھی اور وہ پکار دیا، وہ نام لے لیا. ماشاءاللہ. جیسے کہ مفتی صاحب آپ کو علم کا دروازہ بھی کہا گیا ہے، چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو واضح طور پہ علم کے شہر ہیں، تو آپ ہی کے ذریعے سے یہ بتایا گیا. تو ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ اس کا کیا معنی ہے، علم کا دروازہ کیوں کہا گیا آپ کو؟ علم کا دروازہ تو سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت سے احادیث کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے. البتہ کچھ احادیث پر اختلاف بھی ہے، کچھ موضوع احادیث بھی ہیں، لیکن کیا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ حدیث کا جملہ ہے. یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو یہ کئی بار متعدد بار میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ علی علم کا دروازہ ہے. اس کا مطلب ایک بات تو صحابہ کے ایک روایت اس طرح کی بھی ملتی ہے کہ صحابہ کے درمیان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا، ایک دن باتیں ہو رہی تھیں آپس میں ساتھیوں میں، تو علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے پاس جبریل امین ایک بار جاتے ہیں تو میرے پاس 2 بار آتے ہیں. تو یہ بات شاق گزری صحابہ کو، بڑا حیرت انگیز جملہ تھا. میرے آقا کے بارگاہ میں یہ خبر پہنچی کہ علی نے ایسا کہا، تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، طلب کیا، اور میرے آقا تو مسکرائے. چونکہ وہ غیب داں پیغمبر ہیں، وہ سب جانتے ہیں، سوال بھی جانتے ہیں، جواب بھی جانتے ہیں. تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بلایا، علی تم نے ایسا کہا؟ یا رسول اللہ میں نے ایسا کہا. کیوں ایسا کیوں کہا؟ آقا جانتے تھے پھر بھی سب کے سامنے پوچھ رہے ہیں، اس لیے تاکہ سب سن لیں، سب جان لیں. آقا نے پوچھا ایسا آپ نے کیوں کہا؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو جو شہر میں آئے گا، جو جائے گا، وہ دروازے سے ہو کے آئے گا، دروازے سے ہو کے جائے گا. تو میرے پاس آنا جانا ملا کے 2 بار، آپ کے پاس 1 بار ہے. تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. ایک روایت ملتی اس طرح کی.
اور ایک جگہ اور بھی تو یہ فرمایا گیا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، متعدد احادیث، اتنی میں جس کا مولا اس کا علی بھی مولا. بے پناہ احادیث ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل و مناقب میں بے پناہ احادیث ہیں، اور احادیث بھی ہیں، واقعات بھی ہیں. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ میرے حضرت علی کے فضائل میں بہت زیادہ احادیث ہیں. چونکہ علی جس کا مولا اس کا میں اس کا مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو خاندان گھر کے اعتبار سے علی سے زیادہ قربت کس کی ہے؟ مصطفیٰ جان. بے شک صحیح. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گھر کے اعتبار سے، خاندان پریوار کے اعتبار سے حضرت علی سے زیادہ کون قریب ہے میرے آقا کے؟ تو بے پناہ، چونکہ نسل مصطفیٰ علی کی اور فاطمہ کے ذریعے سے ہی چلنا تھی جی قیامت تک کے لیے. یہ آپ سے یہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح جو ہوا یہ کب ہوا؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، اس کے اوپر بھی بڑا کئی تاریخیں ہیں، کئی مشہور تاریخیں ہیں، کئی واقعات روایتیں ہیں. مختصر بتا دیں کیونکہ وقت کا بھی تقاضا ہے. ہاں مختصر جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور فاطمہ زہرا کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی سادگی سے فرمایا. اور میرے آقا چاہتے تو وہ دنیا و آخرت کی ہر خوبی دے سکتے تھے اپنی بیٹی کو، لیکن میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کچھ چکی، کھجور، پانی پینے کی وہ کیا اس کو مشکیدہ، یہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز میں عطا فرمایا. اور سادگی سے، چونکہ حضرت علی اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی سادی پر، کونین کے مالک و مختار ہیں وہ. آج ہم کو بھی دیکھنا چاہیے ان کی سیرت. مختار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی ہیں فاطمہ زہرا. بے شک دنیا کے اندر کوئی بیٹی اتنی پاورفل نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی قیامت تک. پاکیزہ بھی، اتنی پاک، اتنی باعظمت، اتنی بارفات، باعزت، باوقار، اتنی دوسری کون پاک ہو سکتا ہے اتنی جن کی پاکی کے لیے جو پوری دنیا کی عورتوں میں کچھ دن آتے نا پاکی. کچھ دن ہوتے، کچھ لمحات، کچھ گھڑی، ایام، ہاں تو وہ آتے ہیں. لیکن فاطمہ زہرا یہ پوری دنیا پہ تنہا فاطمہ زہرا کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ناپاکی کو دور ہی کر دیا. کبھی ایک لمحہ کے لیے فاطمہ اتنی پاک ہے، اتنی پاک. رسول کی بیٹی کے لیے اتنے پاک علی ہی کی ضرورت تھی. جنتی عورتوں کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار، اور ان کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار. علی مرتضیٰ جس کے مصطفیٰ مولا ہیں اس کے علی مولا. بے شک جو مصطفیٰ کو مانے گا وہ علی کو مانے گا. علی کو بائی پاس کر کے آج کے لوگ عجیب سی باتیں کرتے ہیں. علی سے تھوڑا اپنا ذہن ہے، اپنا سادہ زندگی. اتنی عظیم شخصیت، اتنی باوقار اور باروب شخصیت، جیون زندگی آپ دیکھیں ان کی سادگی کا. آپ نے اپنی زندگی میں، آپ کو تو نماز سے بھی اور تمام احکامات شریعت سے بھی جو محبت آپ لوگ نے کی ہے، تو شاید ہی کوئی دولت ان کا مقصد ہی نہیں تھا. دولت وکاس، تو لوگ آج کل پوری دنیا کے لوگ وکاس صرف دولت کا حصول ہی وکاس سمجھتے ہیں. حضرت علی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دولت کو وکاس نہیں سمجھا. انہوں نے اپنی انسانیت، اپنی عادت، اپنی اطوار، اپنے مقام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی محبت، ان کی انسیت، ان سے رشتہ، جس کا جتنا مضبوط رشتہ اللہ سے ہوا وہ اتنا ہی مالدار ہوا. حضرت علی کی نماز کا یہ عالم ہے کہ آپ کو ایک جنگ میں ایک تیر لگا، تو جیسے ہی تیر نکالنے کے لیے ہاتھ لگایا گیا تو بے پناہ تکلیف ہوئی، ٹیس اٹھی. حضرت علی کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، ایسی ٹیس اٹھی درد کی شدت سے. تو آپ نے فرمایا رک جاؤ. کہا کیوں حضرت؟ زخم ہو جائے گا، نکالنا ضروری ہے. آپ نے فرمایا میں جب نماز میں کھڑا ہو جاؤں اس وقت اس تیر کو باہر نکال لینا. اس وقت نکالا بھی گیا. یہ نماز ہے. یہ وقت کا تھوڑا سا تقاضا ہے مفتی صاحب کہ ہم آپ کو روک رہے ہیں، نہیں تو یہ ذکر جملہ یہ باپ کی نماز ہے کہ جب سجدے میں گئے، نماز میں گئے تو تیر نکالا، درد کا احساس نہیں ہوا. یہ بیٹے کی نماز ہے کربلا کی. سبحان اللہ. جو گلے پہ خنجر چلا، نماز پر کوئی شکر نہیں ہے. انشاءاللہ مفتی صاحب آپ نے ہمارا وقت اختتام پہ، بالکل اختتام پہ ہے. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دے کر کے ہمارے ناظرین کو، ہمارے سامعین کو کچھ اچھی باتیں ذکر علی کے متعلق بتائی. اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ کہتے ہیں. شکریہ ضیاء الحق صاحب. یہ ZHD
ये चैनल का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि इसने हमको मौका दिया कुछ अच्छी नेक बातें आवाम तक पहुँचाने के लिए। दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बुलबुले नेपाल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती लियाकत खान कादरी बरकाती साहब। हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गऱ्यौँ। आउँदो साता नयाँ व्यक्ति नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्म म कार्यक्रम प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक बिदा चाहन्छु। समाचार र मनोरञ्जनको लागि हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हवस् त, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै